Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Greta, or as some people know me as Rahima. And today I decided that I wanted to do my conversion story. Wa ashhadu illa ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. These words mean, I hereby state that there is no God but Allah. And I also state that Muhammad is his messenger. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ग्रेटा है और मेरा इस्लामी नाम रहीमा है। आज मेरा इरादा है कि आपको अपने धर्म परिवर्तन की यानी इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनाऊं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस्लाम कबूल करने की कहानी किसी और की इस्लाम की तरफ आने के लिए रहनुमाई करेगी। मैं पैदाइशी ईसाई थी और अगर मैं मज़ीद तफसील बताऊं तो मैं कैथोलिक ईसाई थी। अपने मज़हब से बिल्कुल मुतमईन थी और ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं अपने मज़हब के अलावा किसी और धर्म की ओर देखूं या धर्म परिवर्तन के बारे में सोचूं। मैंने इब्तिदाई स्कूल की तालीम भी कैथोलिक स्कूल में ही हासिल की है, जहां किंडरगार्टन से लेकर 12th ग्रेड तक रोज़ाना ही हमारे दिन का आगाज़ सबसे पहले कैथोलिज़म की तालीम से होता था। जब मैं कॉलेज में आई तो मैंने कैथोलिज़म को जानबूझकर स्टडी के लिए चुना, क्योंकि मैं कैथोलिज़म के बारे में मज़ीद गहराई में जानना और सर्च करना चाहती थी। मैं अपने शौक़ से हर इतवार को चर्च जाती, अपने चर्च की जानिब से मुनक्किदा मुख्तलिफ़ कैंप्स में हिस्सा लेती। चर्च तकरीबात में मैं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, इसीलिए उमूमन अपने हमउम्र बच्चों की ग्रुप लीडर बना दी जाती थी। ये सब बातों के बताने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि मैं किस कदर कैथोलिज़म पर गहरा विश्वास रखती थी। फिर जब मैं कॉलेज में आई तो यहाँ मेरी मुलाकात स्टूडेंट्स के एक ऐसे ग्रुप से हुई जो कि सब ही मुसलमान थे। मैं अगरचे दिल में काफ़ी मजबूत कैथोलिक थी, मगर इसके साथ साथ मेरे दिल में मुसलमानों और तमाम दूसरे मज़ाहिब के लिए भी मोहब्बत थी और आम अमरीकियों की तरह मैं मुसलमानों को नापसंद नहीं करती थी। इसलिए मेरी जल्द ही मुस्लिम स्टूडेंट से दोस्ती हो गई। मुझे मज़हब के बारे में बात करना और ख़ास तौर पर खुदा के बारे में गुफ्तगू करना अच्छा लगता था, इसलिए मैं उन मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ भी बैठती तो हमारी गुफ्तगू का ज़्यादातर टॉपिक मज़हब ही होता था। फिर मैंने एक दिन उन लोगों से कहा कि मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती और ना ही मेरी गुफ्तगू का मकसद आपको ज़लील करना है, मगर फिर भी मेरे दिल में कुछ सवालात हैं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं वो सवालात पूछ सकती हूँ? उन्होंने खुशदिली से कहा कि ज़रूर, तुम बिला झिझक पूछ सकती हो। मैंने पूछा कि इस्लाम दहशतगर्दी क्यों सिखाता है, ये औरतों पर जुल्म के लिए क्यों मशहूर है, और इसी तरह के कई कंट्रोवर्शियल सवाल थे। माशाल्लाह, ये लोग बहुत ही अच्छे मिजाज के थे और उन्होंने बिना गुस्सा किए मेरे सवालात के बहुत बेहतर जवाब दिए, जिनसे मैं काफ़ी हद तक सहमत भी थी। इसी तरह इन लोगों के साथ अच्छा वक्त गुजर रहा था कि एक दिन मैंने इनसे सवाल किया कि क्या आप जानते हैं कि मसलूब कौन थे? इनमें से एक अरब लड़के ने कहा, ओह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो तो अल्लाह के बहुत ही पसंदीदा बंदे थे और हम मुसलमान उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मैंने हैरानगी से पूछा, क्या ये बात वाकई सच है कि मुसलमान जीसस से मोहब्बत करते हैं? उन सब ने कहा, हाँ, हम मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बहुत इज़्ज़त करते हैं और यही दीन इस्लाम है जो अंबिया कराम की इज़्ज़त के बग़ैर मुकम्मल ही नहीं होता। मैं ये सब बातें सुनकर हैरान थी। फिर मैं इस बात पर भी हैरान थी कि मुसलमान सूअर का गोश्त क्यों नहीं खाते, मगर
جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی سور کے گوشت سے منع کیا گیا ہے اور بائبل میں بھی اس کو پسندیدہ نہیں شمار کیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی یہ حرام تھا۔ اس کے بعد سے میں نے بھی پورک کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد میرے مسلم دوستوں نے مجھے ایک دن مسجد آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد میں ایک ایونٹ منعقد کیا جا رہا ہے جس میں تمام نان مسلمز کو انوائٹ کیا جا رہا ہے جو کہ اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو اسلام کی بیسکس سے متعارف کروایا جا سکے۔ تو کیا تم اس میں شرکت کرنا پسند کرو گی؟ میں نے فوراً حامی بھر لی اور میں اس طرح مسجد کے ٹور کے لیے چلی گئی۔ وہاں پر اللہ کی رحمت پر ایک لیکچر کا بھی اہتمام تھا اور اس دن وہ لیکچر گاڈ یعنی اللہ کی رحمت کے بارے میں تھا۔ وہاں جس طرح سے اللہ کی رحمت کو بیان کیا گیا مجھے وہ لیکچر بہت پسند آیا تھا۔ اس دن مجھے سچے دل سے اللہ سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ کتنا رحیم اور کتنا درگزر کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے اور انعام دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ مجھے اسلام کی یہ بات بہت پسند آئی تھی کہ خدا سے معافی مانگنے کے لیے کسی واسطے یا رابطے کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ کیتھولزم میں تو پادری کے سامنے اعتراف کرو، وہ چاہے تو معاف کرے، اور اگر وہ معاف بھی کر دے تو بھی مرنے کے بعد آپ کو پرگیٹری پروسیس سے گزرنا پڑے گا، یعنی جنت میں داخلے سے پہلے آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا دے کر پہلے گناہوں سے پاک کیا جائے گا، پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ مگر اسلام کہہ رہا تھا کہ سچے دل سے معافی مانگو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو تو سب معاف۔ اس کے علاوہ اسلام کی دوسری سب سے اہم اور متاثر کر دینے والی بات یہ تھی کہ مسلمان تمام انبیاء علیہ السلام کی بہت عزت کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب بھی کسی نبی کا نام لیتے ہیں تو عزت سے ان کے نام کے ساتھ پیس بی اپون ہم کہتے ہیں۔ آدم پیس بی اپون ہم، موسیٰ پیس بی اپون ہم، یعقوب پیس بی اپون ہم، سلیمان پیس بی اپون ہم، عیسیٰ پیس بی اپون ہم، جبکہ ہم عیسائی خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی کہتے ہیں، مگر ان کا نام جیسس ایسے فرینکلی لے رہے ہوتے ہیں جیسے چھوٹے بھائی کو پکار رہے ہوں۔ ان سب باتوں سے متاثر ہونے کے باوجود میں عیسائیت پر خوش تھی اور کیتھولزم کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میرے مسلمان دوستوں نے ایک دو مرتبہ مجھ سے پوچھا بھی کہ کیا تم کلمہ شہادت پڑھنا چاہتی ہو، مگر میں نے انہیں یہی جواب دیا کہ میں اسلام کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، مگر تم اپنے دین پر خوش ہو اور میں اپنے دین پر، میں عیسائیت کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ ہمیں 1.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا کہ ایک دن میرے مسلمان دوستوں نے کہا کہ تم ہم سے ہمیشہ اسلام کے بارے میں سوال کرتی ہو، کیا ہم بھی تم سے عیسائیت کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ضرور پوچھیں، مجھے خوشی ہوگی۔ ان کے سوالات ٹرینٹی کے بارے میں تھے۔ ان کے سوالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے کے بارے میں تھے۔ ان کے سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر سولی دیے جانے کے بارے میں تھے۔ میں نے آج تک ان سوالات کو سوچا ہی نہیں تھا۔ میرے پاس ان کے سوالات کے جواب نہیں تھے۔ اس پر انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ان سوالوں کے جواب بائبل سے دو، بتاؤ یہ سب باتیں بائبل میں کہاں لکھی ہیں، اور یہ بات سچ ہے کہ سب بائبل میں کہیں نہیں لکھا۔ میں ان کے سوالوں سے کنفیوز ہو گئی تھی۔ مجھے سچ مچ اپنے عیسائیت میں ایمان پر شبہ ہونے لگا تھا۔ میں اگلے کئی ہفتے اپنے دوستوں کے سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ میں ایک غلط عقیدے کی پیروی کر رہی تھی۔ ایک رات میں خدا کے سامنے بہت روئی اور میں نے کہا، او گاڈ، میں تیری طرف آنا چاہتی ہوں، میری مدد کر۔
پھر میں نے اگلے دن اپنے مسلمان دوستوں سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، مگر اسلام کی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی مجھے مزید تفصیل سمجھنی ہے۔ اگر میں مطمئن ہو گئی تو ضرور اسلام قبول کر لوں گی۔ پھر جب میں نے ان کے سامنے وہ چیزیں رکھیں تو انہوں نے کہا کہ ان باتوں کی تفصیلی جواب ہمارے پاس نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان کے پاس تمہارے سوالات کے جواب ضرور ہوں گے۔ مجھے لگا کہ اسلام مجھے ویلکم کر رہا تھا۔ ان دنوں میری فیلنگز ایسی تھیں کہ اسلام کے بارے میں بات کر کے مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی، مجھے اسلام سے محبت ہو گئی تھی، حتیٰ کہ میں نے اپنے نان مسلم دوستوں سے بھی اپنے ایمان کے بارے میں کھلے عام ڈسکس کرنا شروع کر دیا تھا، مگر میں اپنے گھر والوں کو بتانے سے ڈر رہی تھی کہ نہ جانے ان کا کیا رد عمل ہوگا، کہیں وہ مجھے ڈس اون نہ کر دیں۔ میں اللہ کے سامنے روتی رہتی تھی کہ میری رہنمائی فرمائے، میں کیا کروں۔ پھر میرے رب نے میرے دل کو مضبوط کیا اور ایک دن میں نے فیصلہ کیا اور اپنے دوستوں کو کہا کہ میں امام صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہم ایک دن مقرر کر کے امام صاحب کے پاس گئے۔ وہاں میں نے ان کے سامنے اپنے سوال رکھے اور الحمدللہ انہوں نے بہت ہی تفصیل سے میرے سوالوں کے لاجیکل جواب دیے، اور فائنلی میں نے کہا کہ اوکے، میں کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ امام صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اچھی طرح سوچ لیں کہ کیا آپ نے اسلام کو پوری طرح سمجھ لیا ہے اور آپ واقعی کنفرم ہے کہ آپ کو اسلام قبول کرنا ہے، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد واپسی ناممکن ہے۔ میں نے کہا جی، میں نے سوچ لیا ہے اور میں مکمل طور پر اپنی باقی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح میں نے 21 سال کی عمر میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے کیا تاثرات تھے، تو میں یہی کہتی ہوں، اسلام قبول کرنے کی خوشی کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، ان فیلنگز کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔